बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब ने समान न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन मुनीफ फारूक को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत से इंकशाफात किए। इमरान खान साहब को तो उन्होंने उस इंटरव्यू में दो डाला। अगर आप मुझसे सच पूछें, उस इंटरव्यू के मैंने मेन क्लिप्स देखे, वैसे तो मैं सारा इंटरव्यू तो नहीं देख सका, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थीं, जिस तरह मैंने उसके ऊपर सर्च की और शेख रशीद साहब ने जिस तरह से इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, सर ये इतना आसान मामला नहीं है। शेख रशीद साहब ने दरअसल इमरान खान साहब को 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक एक्सपोज कर दिए। चौक चौराहे बांडा फूट चुका है इस चीज़ का कि इमरान खान साहब 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं। इमरान खान साहब 9 मई के वाक़यात के मरकज़ी किरदार हैं। इमरान खान 9 मई के वाक़यात के सहूलतकार हैं और इमरान खान साहब जो हैं उनकी सियासत अब मलिया मेट हो चुकी है। मैं आपको बहुत पहले भी ये बात कर चुका था, लेकिन उस वक्त हमारे कुछ दोस्त थे तहरीक इंसाफ के जो ये बात तस्लीम नहीं करते थे, और मैं कहता था कि ये जो 9 मई के वाक़यात हैं उसके बाद इमरान खान साहब की पकड़ होनी है और बड़ी सख्त पकड़ होनी है और इमरान खान साहब कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। और वही हुआ जिसका डर था। इमरान खान साहब को आइन और कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया गया। अब उनके केसेस के फैसले होने हैं। साइफर केस में वो मुलज़म है, तोशाखाना केस में वो मुलज़म है, सानिया 9 मई के केसेस में वो मुलज़म है और अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस में वो मुलज़म है। तो इमरान खान साहब के ऊपर ये जो 4 केसेस हैं, ये इतने ठोस केसेस हैं, इतनी ठोस शवाहिद की बुनियाद पर बनाए हुए केसेस हैं कि इसमें इमरान खान साहब नहीं बच सकते। शेख रशीद साहब ने जो इंटरव्यू दिया, दरअसल इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने सबसे पहले तो ये बताया कि मैं कहाँ पर गया था, चिल्ले पर गया हुआ था और मैं मंजर आम से किस तरह गायब हुआ और मुझे किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। अफवाज पाकिस्तान मेरी अपनी फ़ौज है। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ, हमें इस सतह पर नहीं जाना चाहिए था। अच्छा, ये शेख रशीद वो शख्स है कि जो पहले नवाज शरीफ के साथ खड़ा होता था। पहले ये नवाज शरीफ की तारीफ़ों के पुल बांधा करता था और कहा करता था कि नवाज शरीफ का एहसान ताहयात मेरे पर रहेगा और ताहयात पाकिस्तान के लिए नवाज शरीफ जो है वो उसका एहसानमंद रहूँगा। और फिर ये जब जलसे में खड़े होकर वो एजाज़ुल हक और जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के साहिबजादे हुमायूं अख्तर वो भी नवाज शरीफ साहब के साथ जलसे में खड़े थे, तो वो वीडियो में आप देख सकते हैं कि शेख रशीद किस तरह नवाज शरीफ की चापलूसी करता होता था। उस वक्त चूँकि शेख रशीद जो है वो नवाज शरीफ से कहा करता था कि मुझे वज़ीर बना दो, और वज़ीर बनने के लिए नवाज शरीफ के दर पर जो है दस्तक देता था। और फिर ये जो मौसूफ़ हैं शेख रशीद साहब, ये GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार भी रहे और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जिस तरह से इन्होंने चापलूसी की उसकी भी एक इंतहा है। उसके ऊपर भी कभी मैं आपको बताऊंगा कि शेख रशीद साहब जो हैं वो मुशर्रफ की काबीना में किस तरह से उनकी चापलूसी किया करते थे, मुशर्रफ के कान में क्या बातें किया करते थे, किस तरह से मुशर्रफ की जो है वो सारा दिन तारीफ़ों के पुल बांधा करते थे। और फिर शेख रशीद साहब जो हैं वो वही सियासतदान है जिनको इमरान खान ने कहा था कि ये बेशरम इंसान शीदा टली जिसको मैं अपना चपड़ासी भी ना रखूं। और फिर शेख रशीद ने कहा था यार ये तो आम सा मामूली सा कप्तान है, ए तांगे दी सवारी है, नुके किस बंदे ने मुँह लाना है। तो ये जो बातें किया करते थे सर, उसके बाद वो एक हुए 2018 के आम इंतखाबात में जिस तरह से इलेक्शन कैंपेन चली शेख रशीद की, और उस वक्त का जो एक चीफ जस्टिस, खैर उसको ये कहा जाए कि अदालती दबा कहा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, उसने जिस तरह से पाकिस्तान के आइन कानून और इंसाफ का खिलवाड़ किया साकिब निसार ने, और जिस तरह से उसने जुडिशल एक्टिविज़म की, जुडिशल मार्शल लॉ लगाया, पाकिस्तान की अदालतों को पॉलिटिसाइज किया, पाकिस्तान की अदालतों को ट्रैक से नीचे उतारा, डी ट्रैक किया। और दरअसल मकसद ये था कि किसी तरह नवाज शरीफ का रास्ता रोका जा सके और नवाज शरीफ को साजिश के तहत इक़्तिदार से हटाया जा सके। वो उसमें कामयाब हुए और नवाज शरीफ साहब को रास्ते से हटा दिया गया, लेकिन सर उसमें पाकिस्तान का नुकसान हुआ। शेख रशीद जो था उसकी इलेक्शन कैंपेन की थी साकिब निसार ने, और 2018 के इंतखाबात में ही शेख रशीद खैर इतना डरपोक सियासतदान था, उसको पता था कि जो हनीफ अब्बासी है उसका रावलपिंडी में एक मुकाम है, उसका नाम है, अगर उसको हराना है, उसको शिकस्त देनी है तो उसके लिए मुझे जो है वो कैंपेन करनी पड़ेगी,
مجھے نیریٹو لے کر جانا پڑے گا عوام میں، لیکن شیخ رشید کے پاس چونکہ نیریٹو کوئی نہیں تھا اور اس کے پاس بیچنے کے لیے وہ منجن اور چورر نہیں تھا جو وہ بیچتا ہوتا تھا، تو شیخ رشید نے کیا کیا، ثاقب نثار کا ہاتھ پکڑا اور اسے الیکشن کیمپین کروا دی شروع۔ اب آتا ہوں جی اصل پوائنٹ کی طرف کہ اب یہ جو شیخ رشید صاحب ہیں، اب جب سب عمران خان صاحب کی ڈوبتی کشتی سے چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور لگا چکے ہیں، تو شیخ رشید نے کہا کہ میں کیوں اس میں دیر کروں اور میں بھی جلدی سے جو ہے وہ جا کے انٹرویو دے دوں اور میں بھی بتا دوں کہ جی میں کسی بھی طرح سے جو ہے نا وہ 9 مئی کے واقعات کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا اور میں اس کے اوپر مذمت کرتا ہوں، اور جو 9 مئی کو ہوا وہ بڑا افسوسناک تھا، بڑا شرمناک تھا۔ اب شیخ رشید نے جو باتیں کی ہیں سمان نیوز پر، جو منیف فاروق صاحب کو انٹرویو دیا ہے، اس انٹرویو کے اندر انہوں نے کیا باتیں کی ہیں۔ شیخ رشید نے جی عمران خان صاحب کو تو ایک جگہ پر ایکسپوز کر دیا، دو ڈالا، عمران خان کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ دوسری طرف شیخ رشید نے سما ٹی وی پر منیف فاروق کو انٹرویو دیتے ہوئے، جو سینئر اینکر پرسن ہے منیف فاروق صاحب، ان کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے جنرل عاصم منیر چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں، جو آرمی چیف ہیں، ان کے معاملے میں ملوث ہو کر غلطی کی۔ یہ شیخ رشید صاحب کے الفاظ ہیں کہ ہم نے چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کے معاملے میں ملوث ہو کر غلطی کی۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر کو جو ہٹانے کے لیے جو پلان بنایا گیا تھا، جس طرح سے وہ 9 مئی کے واقعات کروائے گئے، اس میں سر عمران خان مرکزی کردار تھے، سہولت کار تھے۔ یہ شیخ رشید اپنی زبان سے اس بات کا اعتراف کر رہا ہے۔ پھر شیخ رشید نے کہا کہ مجھے ٹویٹر لے ڈوبا، میں خاموشی کا چلہ کاٹ رہا تھا، اس لیے منظر عام سے غائب تھا۔ اس چلے کے دوران بہت کچھ سوچنے کا موقع ملا۔ جب 9 مئی کے واقعات ہوئے تو اگلے ہی دن ان واقعات کی مذمت کی۔ عمران خان کو ہمیشہ کہا فوج سے لڑائی نہیں بنتی تھی۔ یہ شیخ رشید کے الفاظ ہیں کہ عمران خان کو ہمیشہ کہا کہ فوج سے لڑائی نہیں بنتی تھی اور ان کو کہتا تھا کہ فوج سے بنا کر رکھنی چاہیے۔ عمران خان کو کہا کہ فوج کو مذاکراتی عمل میں شامل کر لیں، مگر انہوں نے منع کیا۔ سیاستدانوں کو کسی فوجی افسر کا نام نہیں لینا چاہیے۔ یہ اب شیخ رشید صاحب وہ بات کر رہے ہیں جو دراصل وہ خود اس پر عمل پیرا نہیں ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں کو کسی فوجی کا نام نہیں لینا چاہیے، تو سر پھر ڈکٹیٹر پرویز مشرف کا ہاتھ پکڑ کر جب آپ اس کی چاپلوسی کرتے رہے اور جب پرویز مشرف پر برا وقت آیا تو پھر آپ نے جنرل حمید گل کا، جنرل پرویز مشرف کا کتنی جگہوں پر نام لیا؟ ان سے پوچھا جائے نا، جہانگیر کرامت کا کتنی دفعہ نام لیا، آصف نواز جنجوعہ کا کتنی دفعہ نام لیا، جنرل اشفاق پرویز کیانی کا کتنی دفعہ نام لیا۔ شیخ رشید نے خود اپنی زبان سے متعدد بار انٹرویو کے اندر جتنے بھی انٹرویوز دیے ہیں، ان تمام انٹرویوز کے اندر شیخ رشید خود اس بات کا ذکر کرتا رہا کہ کون کون سے پاکستان کے آرمی چیف تھے، کون کہاں پر ملوث تھا، کون ایسے تھا۔ پھر یہ بھی الزام لگاتے رہے کہ نواز شریف کو کون لے کر آیا، ضیاء الحق کے اوپر الزام لگاتے رہے، جبکہ یہ خود ضیاء الحق کے دستے راست ہوا کرتے تھے۔ تو اب یہ جو شیخ رشید صاحب ہیں جی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک اداروں کے بغیر نہیں چل سکتا، سیاستدانوں اور اداروں کو مل کر چلنا چاہیے۔ جب سیاستدانوں اور اداروں کی لڑائی ہوئی ہے تو ہمیشہ ادارے ہی جیتتے ہیں۔ اب وہ بات کر رہے ہیں کہ جب بھی سیاستدانوں کی اور اداروں کی لڑائی ہوئی ہے تو ہمیشہ ادارے جیتتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی میں 40 دن کے چلے پر گیا ہوا تھا، چلے کے دوران کافی کچھ سوچنے کا موقع ملا۔ اللہ نے زندگی میں پہلی بار 40 دن لگانے کا موقع دیا اور تبلیغ میں چلے کے دوران مجھے کسی نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اب وہ دراصل یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ جو کہانیاں گڑی جا رہی تھی نا کہ بھائی مجھے کچھ ہو گیا ہے یا میرے پہ کوئی ظلم ہوا ہے یا میرے پہ کچھ زیادتی ہوئی ہے یا مجھ پر کوئی ناانصافی کے پہاڑ گرا دیے گئے ہیں، ظلم کے پہاڑ گرا دیے گئے ہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، آئی ایم فائن الحمدللہ، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ دراصل بتا رہے ہیں کہ بھائی میں چلے پہ گیا ہوا تھا، اللہ نے مجھے خدمت کا موقع دیا، میں تبلیغ پہ گیا ہوا تھا، ادھر مجھے کسی نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی بلکہ سب نے میرے ساتھ تعاون کیا اور سارے ایام خوش اسلوبی سے گزر گئے۔ میری جماعت عوامی مسلم لیگ ہے جس کا میں سربراہ ہوں اور یہ سب سے چھوٹی سیاسی جماعت ہے اور میرا تعلق اپنی جماعت سے تھا اور رہے گا۔
اسے ختم کر رہا ہوں، نہ کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہا ہوں۔ پاک فوج دنیا کی عظیم فوج ہے اور میں پہلے دن سے اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ پھر وہ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں، یہ سنیے گا۔ قومی سلامتی کمیٹی کی سائفر سے متعلق ہونے والی میٹنگ میں شامل تھا۔ قومی سلامتی کمیٹی کی سائفر سے ہونے والی میٹنگ میں شامل تھا۔ قومی سلامتی کمیٹی کی سائفر سے متعلق ہونے والی میٹنگ میں شامل تھا، 3 دفعہ بولا، اور ساری بات چیت کا گواہ بھی ہوں۔ 9 مئی کے واقعات کے وقت ملک سے باہر تھا اور 10 مئی کو ان کی مذمت بھی کی تھی، مگر میری مذمت کو زیادہ نہیں سنا گیا۔ ایم کیو ایم نے جب مجھ سے بات کی تو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ہمارا کام ختم ہو چکا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب ایم کیو ایم نے مجھے کہا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اون ساڑی کہانی ختم شد۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے مذمت کی تو میری بات کو اہمیت نہیں دی گئی۔ اچھا، دراصل دیکھیں، شیخ رشید صاحب وہ سیاستدان ہیں جنہوں نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے ساتھ مل کر نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا تھا۔ آپ کو میں ایک اور چیز بتاؤں کہ نواز شریف کو دراصل اقتدار سے ہٹانے کے لیے شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ پاناما کے کیس میں سپریم کورٹ جاتے تھے، اور اس وقت جو ہے وہ سارا ثاقب نثار گٹھ جوڑ اور وہ آصف سعید کھوسہ، گلزار، اور اس کے بعد وہ پھر جس طرح سے وہ الزامات لگتے رہے کہ جی کس طرح سے یہ سارا کچھ ہوتا رہا، تو سر میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت خود شیخ رشید اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہماری عدالتیں اور پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ عمران خان پروجیکٹ عمرانیہ کو لانے کے لیے پولیٹیسائز ہوئی تھی۔ دراصل وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ جو ہوا عمران خان سے وہ بڑا غلط ہوا، کیونکہ جب پروجیکٹ عمرانیہ کے سہولت کار ریٹائرڈ ہوئے تو عمران خان صاحب کے اوپر وہ برا وقت آیا اور عمران خان صاحب کو ہاتھ پکڑانے والا کوئی نہیں تھا۔ سوال تو یہ تھا نا کہ عمران خان صاحب کہاں پر کھڑے تھے؟ تو عمران خان صاحب اس پوزیشن پر کھڑے تھے جہاں پر وہ خود کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تھے۔ دراصل 9 مئی کے واقعات میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس پوزیشن پر کھڑے ہوئے تھے جس پوزیشن میں عمران خان صاحب کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت باقی نہیں رہی تھی، کچھ بھی نہیں بچا تھا، سوائے اس کے کہ وہ تسلیم کر لیتے کہ 9 مئی ایک بلنڈر تھا۔ 9 مئی سب سے بڑا جو ہے وہ سب سے بڑا بلنڈر کیا گیا، اور پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر کسی نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اس طرح سے حملہ نہیں کروایا جس طرح عمران خان صاحب نے کروایا۔ تو سر عمران خان صاحب کو معافی تو کوئی نہیں ملنی۔ آگے شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے ایکس سابقہ ٹویٹر لے ڈوبا، مجھے دکھایا گیا کہ یہ ٹویٹس آپ نے کی ہیں، یہ چیزیں آپ نے کی ہیں۔ ٹویٹر میں خود نہیں چلاتا تھا، لیکن وہ ساری باتیں میری ہی تھیں، میرے خلاف سوائے ٹویٹس کے کچھ نہیں نکلا۔ ہم سمجھتے تھے کہ فوج کے اندر بھی ان کے لوگ ہیں۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جنرل عاصم کے معاملے میں ملوث ہو کر غلطی کی۔ اب آپ نے یہ اگلی بات سننی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے لوگ سمجھتے تھے کہ فوج کے اندر بھی ان کے لوگ ہیں۔ اب وہ الزام لگا رہے ہیں پاکستان کے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ساری زندگی خیر کونسلر کا الیکشن بھی نہیں لڑا، شہباز گل جیسے لوگ جو کہتے تھے کاشف عباسی کے پروگرام میں کہ جی فوج کے اندر تو بریگیڈیئر لیول کے، کرنل لیول کے، جنرل لیول کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور انہوں نے یہ بات کی تھی نا شہباز گل نے، جب وہ آف دا ریکارڈ کاشف عباسی کے پروگرام ایئر وے میں جب وہ کہہ رہے تھے، اور انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ جی عمران خان صاحب کی حمایت تو فوج کے اندر بھی ہے، اور وہ پھر جو فوج کے سابقہ کردار تھے، جو لیفٹیننٹ کرنل تھا، کوئی جنرل تھا، کوئی بریگیڈیئر تھا، تو سر وہ جتنے بھی لوگ جو عمران خان صاحب کے پاس بنی گالا جایا کرتے تھے، زمان پاک جایا کرتے تھے، دراصل عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی دکھائی جا رہی تھی کہ دیکھو جی فوج کے اندر تو عمران خان کی مقبولیت ہے۔ اور باجوہ صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو یہ قصیدے پڑھا کر سنایا کرتے تھے جب عمران خان وزیر اعظم تھے کہ تو گھبرانا نہیں، تو ساڈا شیر ہے، تو ساڈا ببر شیر ہے، تیرے واسطے ساڈی جان بھی حاضر ہے، تیری پاپولیرٹی اتنی ہے کہ تینوں فوج ہر بندہ پسند کرتا ہے۔ یہ باجوہ صاحب عمران خان صاحب کو کہا کرتے تھے۔ اب فوج کے اندر بھی جی ان کے لوگ ہیں، اور یہ عمران خان صاحب کے لوگ سمجھتے تھے کہ فوج کے اندر بھی ان کے لوگ ہیں، شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں درخواست کروں گا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث عام لوگوں کو معافی دیجیے۔ میں درخواست کروں گا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث عام لوگوں کو معافی دیجیے۔ اچھا بھائی، کس بات کی معافی دی جائے؟ اس بات کی معافی دی جائے کہ انہوں نے املاک کو نقصان پہنچایا،
انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی ریٹ کو چیلنج کیا, انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو نیچا دکھایا, انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جھوٹا بیانیہ گڑھا, انہوں نے عمران خان کے کہنے پر پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پر حملہ کیا, انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پر عمران خان کے کہنے پر پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سازش کی. کیا اس بات پر معافی دی جائے ایک عام آدمی کو؟ یہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ضدی سیاستدان ہے. پی ٹی آئی کی طرف سے 3 افراد جو فوج سے مذاکرات کر رہے تھے, تینوں نے اپنی جماعت بنا لی. آج فوج کے ساتھ کھڑا ہوں, الیکشن لڑوں گا, سپورٹ ملتی ہے یا نہیں وہ اللہ کو پتہ ہے. بات ختم, انٹرویو ختم. اب اس انٹرویو کے اندر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اب وہ کردار جو اب یہ کہیں گے کہ شیخ رشید کا انٹرویو کروایا گیا یا پہلے سے اس کو جو ہے وہ مینج کیا گیا, یا یہ الزام لگائیں گے. دیکھیں, منیف فاروق کو میں بہت پرانا جانتا ہوں, وہ ایک بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں اور ان کا پاکستان کی صحافت کے اندر ایک بڑا اچھا نام ہے. وہ بطور اینکر پرسن جس طرح سے پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں اور جس طرح سے وہ پاکستان میں ایک مین سٹریم جرنلزم کا بہت بڑا نام سمجھے جاتے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ یہ پروگرام سکرپٹڈ ہے یا یہ فیک ہے یا یہ سارا کچھ جو ہے وہ آلریڈی پری پلان تھا. یہ کچھ بھی نہیں ہے. سر شیخ رشید صاحب خود منظر عام پر آئے, انہوں نے انٹرویو دیا, انہوں نے بہت سی باتوں کے انکشافات کیے, انہوں نے بتایا کہ 9 مئی کے واقعات دراصل جس شدت اور جس تیزی کے ساتھ ہوئے اور جس طرح سے ہوئے اور جس طرح کروائے گئے, اس کے اندر کون انوالو تھا, اس کے پیچھے طاقت کون سی تھی, اس کے پیچھے کون سے لوگ تھے جو عمران خان کی پارٹی میں بیٹھ کر یہ سارا کچھ کروا رہے تھے, سارا کچھ تو سر انہوں نے ایکسپوز کر دیا. عمران خان صاحب کا جو ہے نا وہ چہرہ وہ ایکسپوز کر دیا شیخ رشید نے یہ باتیں کر کے انٹرویو کے دوران کہ ہم تو چاہتے تھے کہ آرمی کے ساتھ لڑائی نہ ہو, لیکن عمران خان نے لی. عمران خان ضدی تھا. 9 مئی کے واقعات جس طرح سے ہوئے اور عمران خان کے بندے کہتے تھے کہ فوج کے اندر ہماری سپورٹ ہے, لیکن وہ سپورٹ نہیں تھی. تو سر دراصل تو وہ ذلیل کروا رہے ہیں عمران خان کو, اور اس نیز پر ذلیل کروا رہے ہیں, اس مقام پر کروا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب تو اب تک یہ سمجھ رہے تھے کہ شیخ رشید, چودھری پرویز الہی, اب یہ آخر میں یہی لوگ میرے ساتھ رہ گئے نا, شاہ محمود رہ گیا تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ستیہ خیرہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی تک تو وہ یہ سمجھ رہے تھے. اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جب مراد راز صاحب نے, ایک بار میں نے مراد راز صاحب سے سوال کیا تھا, تو آئی تھنک فیب کے اندر میں نے وہ انٹرویو کیا تھا اور میں نے مراد راز صاحب سے سوال کیا تھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس وقت تو ہماری پاپولیرٹی جو ہے نا آسمان کو چھو رہی ہے. تو اس کے بعد جس طرح سے 9 مئی کے واقعات ہوئے, اس سے پہلے یہ ہر بندہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا, تحریک انصاف چھوڑنے والے خاص کر کے وہ لوگ جو تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں, وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اس وقت تو اگر الیکشن ہو گیا تو ڈیفینیٹلی سر عمران خان جیتے ہی جیتے تھے, کیونکہ سر ان کے پاس ایک بڑا سٹرونگ نیریٹو آ گیا تھا. وہ یہ کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ میں آگے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی, وہ عمران خان کو کریڈٹ مل گیا, عمران خان کو مل گیا. لیکن جو 9 مئی کے واقعات ہوئے اس کے بعد عمران خان کے ہاتھ سے گیم نکل گئی, اور اگر 9 مئی نہ ہوتا تو شاید عمران خان صاحب کسی بہت بڑی طاقت کے ساتھ پاکستان کے اقتدار پر مسلط ہو جاتے. یہ بھی میں آپ کو لکھ کر دینے کو تیار ہوں, اور ایسا ہونا تھا. یہ اتنا آسان نہیں تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سائیڈ لائن ہوتے اور عمران خان صاحب کا راستہ روک دیا جاتا. لیکن سر شیخ رشید نے عمران خان صاحب کو چوک چرائے ایکسپوز کر دیا. آج میں زد میں ہوں تو کوئی خوشگمان نہ رہے, چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں, شیر ٹھیک کہتا پائن نے. فی الوقت اجازت دیجیے, اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.